मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 24,600 से जायद हो गई, 559 अमवात। वजीर आजम का मुल्क में मरहलावार लॉकडाउन खोलने का फैसला। तालीमी इदारे 24 जुलाई तक बंद रहेंगे। क्या वजीर आजम का बतदरीज लॉकडाउन खोलने का फैसला दुरुस्त है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और डॉक्टर साइका से। And a very warm welcome to the show. अब हम उस हिस्से में शामिल हो गए हैं जहां पर हम ये समझते हैं कि हमारी जिंदगियों में अब कोरोना पूरी तरीके से दाखिल हो चुका है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, पूरे मुल्क पूरी दुनिया में ही ऐसे ही मामलात हैं। हर मुल्क अपनी सूरत हाल देखकर पॉलिसी बना रहा है, मगर अभी तक हतमी तौर पर किसी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि वैक्सीन कब आएगी। किसी को हतमी तौर पर इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि बिल्कुल सही जो एक पॉजिटिव रिजल्ट वाला तरीक़ाकार क्या है। अगर किसी बात पर कंसेंसस है, और ये कंसेंसस पूरी दुनिया में है, वो कंसेंसस ये है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने SOPs फॉलो करनी है, आपने अपनी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना है, हाथ धोने हैं, लोगों से फासला रखना है, और कोशिश करनी है कि जहां आपको जरूरत नहीं है वहां पे आप ना जाएं या वहां पर मौजूद ना हो। बार बार लॉकडाउन के हवाले से सवाल उठाए जा रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क में लॉकडाउन मरहलावार खोलने का फैसला किया है। ये भी खबरें आई कि गवर्नमेंट ये चाहती है, अगर उनकी प्रायोरिटी देखें तो उनकी प्रायोरिटी यही थी कि इस लॉकडाउन को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो उनकी एस्टिमेशन है अबाउट पाकिस्तान वो ये है कि एक तरफ लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हैं, दूसरी तरफ कोरोना की भी शदीद संगीन सूरत हाल है। मगर अगर इन दोनों का कंपैरिजन निकाला जाए तो ये लगता है कि हमें लॉकडाउन के साथ ज़्यादा मसाइल का सामना होगा। हैविंग सेड दैट, जो अब रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं कोरोना के पाकिस्तान में, हम बड़े अरसे तक एक ऐसे पीरियड में रहे हैं जहां हमें लग रहा था कि हम सेफर मामलात हैं, हमारे इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ तनबीह भी हो रही थी कि ये एक क्वेश्चन अभी मुसलसल आपको नहीं मिलेगा। जो मई का महीना है वो डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा। सो अब जो फिगर्स हैं वो किसी भी तरीके से ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। सो जहां पर लॉकडाउन ईज करने की बात हो रही है वहां पर आप पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है इन फिगर्स का। वो मैं ये क्यों कह रही हूँ, लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 24,000 के करीब पहुंच चुकी है। अगेन ये तशवीशनाक तो है, मगर आई रिमाइंड यू कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले तक भी जो एस्टिमेट था, तकरीबन 2 महीने पहले तक, एडवाइजर 2PM ऑन हेल्थ इश्यूज, वो 20,000 उस वक्त कह रहे थे। सो ये बिल्कुल शॉकिंग फिगर नहीं है। और उस वक्त भी ये लग रहा था कि जैसे ही हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो ये फिगर यहाँ तक जाए। अमवात की तादाद भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। 545 अफराद जहां भाग हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में हुआ क्या? गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 अफराद जहां भाग हुए। नाउ दिस इज एन एस्टोनिशिंग नंबर। 3, 4 से शुरू होते हुए 5, 8, 12, 11, 25 और अब ये इतना बड़ा नंबर आ गया है, जो कि एक दिन में मरने वालों की अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। पंजाब में कोरोना के 8,693 मरीज हैं। पंजाब में अमवात की तादाद 156 है। सिंध में मरीजों की तादाद 8,640 है। सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 157 है। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद 3,721 है। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में 203 अफराद जहां बहक हो चुके हैं। बलोचिस्तान में 1,663 कोरोना के मरीज हैं। बलूचिस्तान में 22 अफराद कोरोना से जान बहक हुए। इस्लामाबाद में कोरोना के 521 मरीज हैं और इस्लामाबाद में 4 अमवात भी हो चुकी हैं। सो आई स्टार्ट विद यू कमल शोजब साहिबा। वज़ीर आज़म ने हफ्ते के रोज से मुल्क में मरहलावार लॉकडाउन को कम करने के लिए या खत्म करने का ऐलान किया है। सो ये जो फिगर्स हैं इनकी मौजूदगी में आपके ख्याल से ये कैसा फैसला है? थैंक यू वेरी मच फरिया। एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन आप उस वक्त ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करा सकते हैं जब आप तैयार होते हैं और आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। जिस लॉकडाउन का मॉडल हमने फॉलो किया वो वुहान का एक सक्सेसफुल मॉडल था, जिसमें रिसोर्सेज थी और 1.5 करोड़ आवाम को अगर उन्होंने घर में बिठाया था चाइना ने, तो उन्होंने उनके घरों में राशन और हर चीज पहुंचाई थी
اور چائنا 3.3 ٹریلین کے ریزروز والی اکانومی ہے اور ٹیکنالوجی میں وہ بہت ہائی ٹیک ہیں. ہمارے پاس لاک ڈاؤن کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے تیاری کر لی, کیپیسٹی بلڈنگ کر لی. جس دن 26 فروری کو ہمارے پاس کیس رپورٹ ہوا تھا تب ہم نہ سینیٹائزرز بنا سکتے تھے, نہ ماسک اور نہ پی پی ایز ہم بنا سکتے تھے, نہ ہمارے پاس آئسولیشن سینٹرز تھے, نہ کوارنٹین سینٹرز تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 9 دن میں ایکسپو سینٹر میں ہم نے بھی 1000 بیڈ کا جو ہے وہ ہاسپٹل کھڑا کیا. تمام صوبوں سے یہ سارے کام جو ہیں وہ ہوتے رہے. تو ایک کیپیسٹی بلڈنگ ضرور ہوئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں لوگ رکے بھی صحیح, خوفزدہ بھی تھے, کچھ عرصہ بند بھی رہے, کاروبار بالکل بند ہوا, لیکن جس کو کہتے ہیں کہ مکمل گھر بیٹھ جانا, وہ کام ہمیں نظر نہیں آیا. تو ایک ہمارے پاس غربت بھی ہے, اگنورنس بھی ہے, جہالت بھی ہے, اور ریسورسز کی کمی کی وجہ سے آپ عوام کو ڈربوں میں بند نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں بہتر طریقے سے اسٹریٹجی لے کر آنی تھی, اور وہی آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے یہ انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا کہ آپ کے پاس ڈاکٹرز کی اویئرنیس ہو, باقی لوگوں کی اویلیبلٹی ہو, لیکن اب یعنی یو ریڈی کہ جب یہ کھول رہے ہیں لاک ڈاؤن تو یہ نمبر مزید بڑھے گا. یہ تو دیکھیں مجھے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں وینٹیلیٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, بتائیں گی کہ ایک ٹیکنیشین اس کو آپریٹ کرتا ہے, یہ ہر کوئی آپریٹ نہیں کر سکتا. دوسرا ہمارے ویور شارٹ آف وینٹیلیٹرز, اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان وینٹیلیٹرز بنا رہا ہے. ہماری نسٹ اور انجینئرنگ کور نے مل کے, اور ملٹی سائیڈڈ وہ وینٹیلیٹر ہے. لیکن چائنا سے ایک پوری ٹیم آئی تھی جس نے کنگ ایڈورڈ کالج میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سربراہی میں پوری ٹریننگ کرائی ہے, ٹیکنیشنز کو تیار کیا, وینٹیلیٹر آپریٹرز تیار کیے. تو اب ٹو سم ایکسٹینٹ میں کہتی ہوں کہ کافی حد تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اسٹریٹجی بھی سمجھ آ چکی ہوئی, ہم اسے انکاؤنٹر کرنے اور پیشنٹس کو اٹینڈ کرنے کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس پہ آگے پی پی ایز بننی شروع ہو گئی ہیں. لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا ریسورسز یا جو اکنامک سیٹ بیک ہے, جو پوری دنیا میں اس وقت گروتھ لوگوں کی بہت ہائی تھی, $50,000 پر کیپٹا انکم والے بھی -6.5 کے گروتھ ریٹ پہ چلے گئے ہیں. تو پاکستان اتنا بڑا جولٹ ہم اتنا ہی لے سکتے تھے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. 1200 ارب کا پروگرام دیا, لیکن آج آپ نے دیکھا وزیر اعظم نے بتایا کہ کتنا عرصے تک ہم لوگوں کو گھروں میں بٹھا کے پیسے دے سکتے ہیں, ممکن نہیں ہے. 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, تو اس لیے ہمیں اب بہتری, لیکن ڈسپلن. فریا ایک چیز لاسٹ, ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کرونا کو کنٹین کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ڈسپلن قائم رکھنا ہے. جیسے آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا کہ نیکی کرنی ہے, برائی نہیں کرنی, اسی طرح آپ کو سب نے انسٹرکشن دے دی ہے. اب آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کرونا لینا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے. لیکن اس میں ایک فرق ہے کنور صاحبہ, کیونکہ اب ذکر ہی کیا کہ اپنی نیکی بدی کے تو ہم خود ذمہ دار ہیں. یہاں پر ایک شخص کی نیکی بدی سے تقریباً 20 لوگ اور افیکٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو ہمیں ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہے, ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہے, اور لوگوں سے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں بار بار کہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ حلقے کی سیاست دان ہیں, اچھی طریقے سے حلقوں کو جانتے ہیں, آپ کے پاس بھی لوگ آئے ہوں گے, تکلیف میں تھے لوگ اس چھوٹے سے لاک ڈاؤن میں بھی جو کہ اتنا سخت نہیں تھا, لوگوں نے شدید تکلیف گزاری ہے. سو کیا گورنمنٹ کے پاس اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں, یہ لاک ڈاؤن کھولنا تھا ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں جو کہ بالکل واضح ہونی چاہیے. جب بھی لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ یہی دلیل دیتی ہے جو آپ نے دی ہے جناب, کے مزدور ہیں, دیہڑی دار ہیں, وہ بالکل ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم بھی ان کے بارے میں اتنے ہی کنسرنڈ ہیں, اور ہم کوئی ایسی پالیسی نہیں چاہتے کہ جس کے نتیجے میں ان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ مزید مشکل ہو جائیں. جو سرکاری اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ متاثر ہے. 7 کروڑ لوگ پہلے ہی سطح غربت سے نیچے تھے, تقریباً 3 اور 3.5 کروڑ کے قریب لوگ مزید اس وقت ایسے ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں تک پہنچانی, یہ ہماری تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے. لیکن دیکھیں دو چیزیں ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے. سب سے پہلے ہمارا جو گلہ ہے وہ ایک پاکستانی ہے, یہ تو ہمارے حکومتی جو بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ حکومت شروع سے کنفیوژن کا شکار رہی ہے. ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, گھنٹے بعد لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب لاک ڈاؤن چل رہا ہے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ امیروں نے لاک ڈاؤن کرایا ہے, اشرافیہ نے کرایا ہے. ظاہر ہے قوم سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ پالیسی کچھ اور ہے, اشرافیہ کچھ اور کر رہے ہیں. یہ تو ایک گلا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں, میں کل بڑا ایک مستند انگریزی اخبار ہے ڈان, میں اس کو پڑھ رہا تھا, اس میں ایک سروے آیا ہوا تھا کہ جو اس وقت پنڈی اسلام آباد میں 250 مساجد کا سروے ہوا ہے جس میں امام بارگاہیں بھی شامل ہیں,
SOPs जो गवर्नमेंट के साथ 20 में तय हुए थे, उम्र 50 साल से ज्यादा के लोग नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, फासला रखा जाएगा, कारपेट्स नहीं होंगे मस्जिद में, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं हो रहे। देखिए अब उस सिलसिले में वो लोग जो इतना इल्म नहीं रखते अगर मुतासर होंगे तो ये किसकी जिम्मेदारी है? उन SOPs पे अमल दरामद कराना ये अपोजिशन की जिम्मेदारी तो नहीं है। तो ये जो बात करते हैं, जो बाकी लोगों की जरूरत है, घरों में लोगों को बंद नहीं रखा जा सकता, लॉकडाउन को इजी कर रहे हैं। अगर आप इजी, पहली बात तो ये कि लॉकडाउन को मुकम्मल अगर आप रखेंगे, लोगों तक इमदाद पहुंचाएं, नहीं पहुंच सकती, लॉकडाउन इजी कर रहे हैं, फिर SOPs को फॉलो करें, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ठीक, इसके लिए आपने नाम में हर फोर्स बना लिया, टाइगर फोर्स। आप भी इस्लामाबाद रहती हैं, कमल भी रहती हैं, मैं तो पिछले 7 नस्लें इस्लामाबाद में, पहले जामे पाकिस्तान से पहले क्या, मुझे आप बताएं यहाँ पे कितने टाइगर फोर्स के कारनामे आपने देखे हैं? भाई इंतजामिया है आपके पास इदारे और मौजूद हैं, लोकल बॉडीज हैं, लेकिन जो बात अपोजिशन ने कर दी वो आपने नहीं कर, क्योंकि उन्होंने तजवीज दी है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था कि जो काउंसिलर लेवल का एक बंदा होता है वो 2 से 3 हजार लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब होता है, एक मोहल्ले से मुंतखब हो जाता है, उसे हर घर के हर चूल्हे का पता होता है किसको क्या पक रहा है आज। काम ले 6 महीने के लिए आप उन्हें आगे करें, फ्रंट लाइन के ले आए, काम ले उनसे, लोगों तक बात पहुंच सके, आपका मैसेज पहुंच सके। ये चंद वो बेसिक बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो डेथ अल्लाह ताला का शुक्र है कि कम है, यानी दुनिया के पेशतर ममालिक जिनमें यूरोप भी है, जिसमें अमेरिका भी है, जो पहली डेथ रिपोर्ट हुई थी उसके 40 दिन के बाद जो उनका रेट था वो 10,000 था। पाकिस्तान का तो वो जो है वो 300 है, यानी पहली डेथ के 40 दिन के बाद। तो हमें तो अल्लाह का करम है, आगे मौसम तब्दील हो रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हम दुआ गो भी हैं और जो बेहतर हो सकता है कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। लेकिन आखिर में मैं फिर ये कहूंगा कि जिन चीजों की निशानदेही की जाती है ठीक, तो सिर्फ इसलिए की जाती है कि कोई बेहतरी लाई जा सके। ठीक है हमारे आप समझते हैं कि शायद आपकी जात को कोई हद से तनकीद बना रहा है, ऐसी बात पसंद है। इस वक्त अपोजिशन बड़ा मैं ये कहूँगा कि जिम्मेदाराना किरदार अदा करेंगे और जो भी राय दी जा रही है वो पब्लिक वेलफेयर में और पब्लिक के फायदे में दी जाती है, जिनसे अवाम को फायदा हो। कोरोना मेरा मसला है, आपका मसला है, कमल का मसला है, पाकिस्तान की अक्सरी का मसला है, मिलके आपने इसमें जद्दोजहद करनी है, ना कि आप जनाब अल्फाज गोलाबारी ये चीजों पर करते रहें। और आखिर एक पॉइंट मैं कर दूँ इसी गुफ्तगू में कि ये जो सूबों के साथ आपकी हारमनी है ये जरूर होनी चाहिए। अभी हमने पिछले दिनों देखा जो सिंध के साथ खास तौर पर वफाकी गुजरात जो गोलाबारी की मुनासिब नहीं है, ये वक्त नहीं है। इस वक्त अगर वो सख्त बात कर भी देते हैं, छोटा सूबा है, उनकी बात सुने, उनकी एग्जेक्टिव ने कोई बात की है उसे कान धरें, उनके सख्त बात को भी बर्दाश्त कर जाए, बड़े भाई का किरदार अदा करे और इस तरह इन मामलों को आगे चलाएं तो अल्लाह बेहतरी करेगी। डॉक्टर साहब अगर इस मामले का क्योंकि फिर हमने डॉक्टर साइका की तरफ भी जाना, लेकिन कंवल साहब अगर आप इसका जवाब देना चाहें, ये बात उन्होंने कहा कंफ्यूजन लॉकडाउन की, आज आपने मुझे बहुत अच्छा एक अवेयरनेस दी है कि हमने ये लॉकडाउन इसलिए किया था कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे और बड़ी आपने अच्छे इनिशिएटिव्स बताए जो लिए गए, यस वेल डन फॉर दैट। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था उस वक्त तो आप कह रहे थे कि हमने लॉकडाउन करना ही नहीं है। सो ये जो कंफ्यूजन की बात करें डॉक्टर साहब, ये बात तो नजर आई है हमें हुकूमती हल्के। फरिया मैंने इसका बड़ी दफा जवाब दिया है। देखें, कंफ्यूजन लॉकडाउन पे नहीं थी, कंफ्यूजन लॉकडाउन में जाने के लिए जो तैयारी आपको चाहिए होती उसकी थी। हर दफा वजीर आजम ने एक्सप्लेन किया कि अगर आप लोगों को खाना उनके पास अवेलेबल नहीं है, बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और हुकूमत तैयार नहीं है, आप उनके ऊपर लॉकडाउन, डंडे और ये पुलिस के तशद्दुद और फौज का तशद्दुद अगर आप उन पे इम्पोज करेंगे तो आप ज्यादा दिन इसको रख नहीं सकेंगे। दूसरा, इस वबा के डायनामिक्स फर्क है। आम दिनों में ये होता है कि आप कर्फ्यू अगर नाफिज करते हैं तो 2 घंटे आप कर्फ्यू को ईज आउट करते हैं और लोगों को कहते हैं आके ले लो, उस वक्त मजमा लग जाता है। इसमें आपने मजमे को मुंतशिर रखना है, तो इस वजह से ये बात की थी। देखिए, साउथ अफ्रीका में आज से 8 दिन पहले उन्होंने 5 हफ्ते करके अपना लॉकडाउन, और जब खोला है तो वहां पर एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी राशन की, वहां 6 किलोमीटर की लोगों की वहां पे रश लगा, लाइनें लगी, 6 किलोमीटर, जो पूरी दुनिया ने रिपोर्ट की है। तो आप दुनिया में हर जगह इंसानी बिहेवियर एक ही तरह का होता है, भूख के आगे हर चीज खत्म हो जाती है, भूख बंदे को कुफर पे ले जाती है। भूख वो चीज है कि इंसानों ने जब भूख में आए थे तो अपने साथ के इंसानों को मार के खाना शुरू कर दिया था। ये बात वजीर आजम पहले दिन से कह रहे थे। आज भी देख लें, ट्रांसपोर्ट पे सूबों ने कंसेंसस नहीं शो किया तो उन्होंने कहा हम सख्ती नहीं करना चाहते, आप बेहतर समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ट्रांसपोर्ट नहीं खोलना चाहते तो मत खोलें।
میرا خیال یہ ہے کہ کھلنی چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کراچی میں کام کرنے گئے ہوئے ہیں، پنجاب، ساؤتھ پنجاب سے، میرے علاقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو کراچی جا کے کارخانوں میں کام کر رہے ہیں. وہ پچھلے 1.5 مہینے سے وہیں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ کراچی سے اگر وہ پرائیویٹ ٹیکسیاں بک کرا کے احمد پور شرقیہ تشریف لاتے ہیں تو 25-30 ہزار روپے اس مشکل ٹائم میں کس کے پاس ہے؟ اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب وہ کارخانوں میں بند تھے، نہ ان کے پاس کھانا تھا نہ پیسے تھے. کئیوں کو ہم نے ریسکیو کیا جو بسکٹ کھا کھا کے وہاں 5 دن جنہوں نے گزارے کیے. تو جب حکومت بغیر پلاننگ کے جائے، حوالے سے جو آپ کے لیے ہماری بھی رائے ہے کہ آپ کم سے کم ایئر ٹریول ضرور کھول سکتے تھے اگر کھول ہی رہے ہیں، کیونکہ یہ اس قسم کا موڈ آف ٹریول ہے جس میں آپ ایس او پیز امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. آبویسلی جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ان پہ ویڈیو کیمراز لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ سٹاف ہے، بڑی بڑی جگہ ہیں. اگر ایئر لائنز کو آپ کنونس کر لیں کہ ایک بندہ چھوڑ کے ایک بندہ بٹھائیں تو ایئر ٹریول can certainly start. We will take a break. نہیں دیکھیں، بسز میں زیادہ بلکہ آسان ہے کہ بس کی ٹکٹ اتنی مہنگی نہیں ہوتی. ایئر ٹکٹ تو مہنگی بہت ہے، وہ کرایہ ایکسٹرا، لیکن پھر بھی اگر لوگ ولنگ ہیں تو میرے خیال میں آپشن دیکھنا چاہیے. اور اس پہ آگے بھی ڈیبیٹ ہوگی کیونکہ NCOC کی میٹنگز تو ریگولر ہو رہی ہیں. تو موسٹ لائکلی کہ فیصلہ سازی جب ہوتی ہے تو کلیکٹیو وزڈم سے ہوتی ہے. پرابلم ساری یہ تھی کہ فیصلہ کرنے جب آتے تھے تو حکومت سندھ آتی تھی، لیکن جب تنقید کرتی تھی تو اپوزیشن PTI کی ہوتی تھی، اسی لیے فرق نظر آتا تھا. Right, we will take a break and we will be right back. And welcome back. لاک ڈاؤن ایز ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو بہت زیادہ ذمہ داری اپنی اٹھانی پڑے گی. اور ایک بات جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ کل یہ میرے ساتھ بھی واقعہ ہوا کہ ایلیویٹر میں ہم اپنے آفس میں آئے ہوئے تھے تو 3 خواتین اور بڑی ایجوکیٹڈ تھیں، نو آفینس ٹو دیم، لیکن ان کو میں نے ایس او پیز وائلیٹ کرتے ہوئے بھی دیکھا، اس کو نان سیریسلی لیتے ہوئے بھی دیکھا. جب ان کو آگاہی دینے کی کوشش کی تو تمسخر اڑاتے ہوئے بھی دیکھا. نہ انہوں نے خود کوئی اپنے لیے پروٹیکٹیو گیئر کا بندوبست کیا ہوا تھا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روک رہی تھی. میرے لیے یہ بات حیران کن اس لیے تھی کہ ہم میڈیا پہ بار بار یہ بات بتا رہے ہیں. اگین ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، مجھے کرونا سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اچھی بات تو ہوتی ہے کہ آپ بہادر ہوں اور اللہ پہ یقین رکھیں، سب کا یقین ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کرونا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، تو یہ صرف آپ کا معاملہ ہے ہی نہیں. آپ نے ساتھ کیریئر بن جانا ہے منیمم 20 لوگوں کا، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. سو کون سا وہ انسان ہے جو چاہے گا کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو؟ آپ تو شاید اس کیٹیگری میں ہو جیسے وہ خواتین تھیں جن کو اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہو بھی جائے تو ان کے بچنے کی امید تقریباً 90% سے اوپر ہی ہے، اس سے بھی شاید زیادہ ہو. لیکن وہ بزرگ حضرات، وہ ولنریبل حضرات جو ڈائبٹیز کے مریض ہو سکتے ہیں، کسی اور مولک بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی بچے ہو سکتے ہیں، مائنرز ہو سکتے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہوگا آپ کی اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے؟ تو مجھے بہت حیرت ہوئی. فیڈرل کیپٹل جس کو ہم سمجھ رہے تھے اسلام آباد سب سے زیادہ فالو کر رہا ہے ایس او پیز کو، وہاں پر ایک پڑھے لکھے پوش ایریا کی پڑھی لکھی خواتین کا اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو پھر باقی جگہ کے بارے میں کافی پریشان ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو اس ایٹیچیوڈ پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم کرونا پر آتے ہیں. آپ کو کیا محسوس ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی پیشنٹس آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ کتنے اویئر ہیں اور کتنا خود سے فالو کر رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہماری پبلک کا بہت بڑا رول پلے ہونا باقی ہے ابھی، کیونکہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. جیسے بھی آپ نے بات کی، ایگزامپل دی، ہاسپٹل جاتے وقت میں نے یہ دیکھا ہے کہ بائک پر 3 لوگ 4 لوگ سوار ہیں، وہ جا رہے ہیں. تو لوگوں میں اس طرح سے ڈسپلن فالو نہیں کیا جا رہا. ہر انسان نے اپنی ذمہ داری پہلے خود اٹھانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کی ٹھان نہیں لیتے. تو ایسا ہے کہ اب جیسے ڈائبٹک پیشنٹس ہیں، ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہیں، اولڈ ایج پیشنٹس ہیں، ابو 60 ایئرز ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، سب سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اس چیز سے روکیں، کیونکہ وہ امیونو کمپرومائزڈ ہیں، وہ ہائی رسک پیشنٹس ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ چیز بتائیں کہ بلا وجہ ضرورت کے بلا وجہ باہر نہ جائیں گھروں سے. ٹھیک ہے، اوور کراؤڈڈ ایریا میں نہ جائیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شام کے ٹائم ایسے ہی نکل جاتے ہیں واک پہ. لیکن اب جہاں تک واک کی بات آتی ہے تو میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ گھروں میں واک کریں، چھت پہ واک کریں، بجائے اس کے کہ آپ باہر روڈز پہ جائیں.
بجائے اس کے کہ آپ شاپنگ مالز میں جائیں جو کہ بے شک کلوز بھی ہیں لیکن شاپس بھی ایسی ہیں جن کا میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے لوگو دیا ہوتا ہے کہ کلوزڈ بٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں. دیکھی کہ خواتین شاپر چھپ گئی جا کر جب پولیس کا چھاپا آیا. اگر یہ ایٹیچیوڈ رکھنا ہے تو یو ول ناٹ بی ہیلپنگ یور سیلف, یو ول ناٹ بی ہیلپنگ اینی ون, یو ول ناٹ بی ہیلپنگ پاکستان. سو اس پہ اسٹریس بار بار ہے. اب یہ جو کیسز تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تو ہم لاک ڈاؤن میں ہی تھے, جیسا بھی تھا لاک ڈاؤن تھا تو کیسز تو کم ہونے چاہیے تھے, یہ بڑھتے کیوں شروع ہو گئے؟ نہیں, اب جب لوگوں نے شروع میں ایسا تھا کہ بڑا سیریس لیا تھا اس چیز کو, ٹھیک ہے, انیشیلی ایک اس طرح سے کنڈیشن تھی کہ واقعی لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت اس بیماری نے جو ہے آگے بڑا خطرہ پھیلا دینا ہے, ڈیتھس ہونی ہیں. اب آہستہ آہستہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت نان سیریس ہو گیا ہے اس کو لے کر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انیشیلی کیسز اس لیے کم تھے کیونکہ ہمارے جو لوگ تھے وہ SOPs فالو کر رہے تھے, پراپر گلوز, ماسک, سوشل ڈسٹینسنگ, ہینڈ واشنگ, اپنے چھوٹے بڑوں کا خیال رکھنا, بلا ضرورت باہر نہ نکلنا. لیکن اب لوگوں نے اس چیز کو نان سیریس لینا شروع کر دیا ہے. سو اس وجہ سے نمبر بڑھے ہیں. اور جو یہ ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈیتھ کا ریشو کم ہے, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے خیال سے یہ کم ہے؟ آپ نے تو دیکھے بھی ہیں لوگ جو انفارچونیٹلی ڈائڈ, یہ کون سے لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے؟ ڈیتھ کا ریشو ان لوگوں میں زیادہ ہے جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں. ٹھیک, جیسے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, ان میں ہائر ریشو ہے. جو کہ ہائپر ٹینسو ہیں, آلریڈی ایسے لوگ جن کو کوئی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے, کوئی ہارٹ کے ایشوز چل رہے ہیں, ہائی کولیسٹرول ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, ان کے اندر جو ہے ڈیتھ رسک زیادہ ہے. سو پہلے دن جو ڈائگنوز ہوتا ہے کرونا, اس کے کتنے دنوں بعد انفارچونیٹلی جن کے لیے فیٹل ہوتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے ان کے؟ جی, کتنے عرصے تک لوگ افیکٹڈ رہتے ہیں؟ جن لوگوں کی خدا نخواستہ ڈیتھس ہوئی ہیں تو کتنا وقت ہوتا ہے ان کے پاس علاج کے لیے؟ یا کچھ یا انسٹنٹ ڈیتھ ہوتی ہے یا کچھ وقت کے بعد ہوتی ہے, کیا؟ اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انیشیلی کچھ پیشنٹس میں ایسے ہوتا ہے کہ سمٹمز بہت مائلڈ ہوتے ہیں, جیسے کہ صرف سور تھروٹ, کاف ہو گیا, فیور ہوتا ہے, بڑے نان اسپیسیفک سے سمٹمز ہوتے ہیں انیشیلی. کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے, جیسے کچھ ہائی رسک پیشنٹس میں نے آپ کو بتائے کہ ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ڈراسٹک رسپانس آ جاتا ہے کہ ایک دن میں فیور ہوا, ساتھ ہی کاف ہوا, تیسرے دن فوراً سے بریدنگ ڈیفیکلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ ایک ایسا سائن ہے کہ فوراً سے ہمیں ایمرجنسی ہیلپ لینے کی ضرورت ہے. تو بریدنگ ڈیفیکلٹی تھرڈ ڈے پہ, فورتھ ڈے پہ یوزلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. اور یوزلی جو ڈیتھ ہے وہ پھر بریدنگ ڈیفیکلٹی سے ہوتی ہے. ہاں, ایسے ہے کہ اس میں ڈفرینٹ آپ کے سسٹمز کمپرومائز ہو جاتے ہیں, ملٹی آرگن فیلئر ہوتا ہے اس میں. سب سے جو پرائمری چیز ہے جو انوالو ہوتی ہے, لنگز کمپرومائز ہو جاتے ہیں, بریدنگ ریٹ, ریسپریٹری ریٹ بڑھ جاتا ہے, بریدنگ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملٹی آرگن فیلئر میں یہ ہے کہ سیپٹک شاک ہو جاتا ہے, آپ کے جو وائٹلز ہیں, بلڈ پریشر, ہارٹ ریٹ, ریسپریٹری ریٹ, یہ سب فلکچویٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, لیور انوالو ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ یوزلی یہ پورے آرگنز کو انوالو کر دیتا ہے, ملٹی آرگن فیلئر ہو جاتا ہے اس کے اندر. رائٹ, اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے. کنول شاہ صاحبہ جو بتا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ کوئی زیادہ پازیٹیو سائنس تو نہیں ہے, اور ہمیں ابھی تک لوگوں میں وہ اویئرنیس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اس حوالے سے گورنمنٹ کی کوئی انیشیٹو, کوئی پلان ہے کہ لوگوں کو کیسے آپ انوالو کریں اس معاملے میں؟ دیکھیں جی, آج بھی وزیر اعظم نے بتایا کہ جرمنی میں ڈیتھ ریٹ بہت ہائی تھا, اسی طرح اسپین میں, اٹلی میں, لیکن جب انہوں نے لاک ڈاؤن سے ایگزٹ کیا ہے تو انہوں نے اپنے لوگوں کے ڈسپلن کو ذہن میں رکھ کے کیا ہے. اب ہمارا ذرا پرابلم فرق ہے, ہمارے آپ نے جیسے کوٹ کیا کہ پڑھے لکھے لوگ سب سے زیادہ ارسپانسبلٹی شو کرتے ہیں. شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ کرونا یہ غریبوں کے لیے ہے اور امیروں کے لیے نہیں ہے. تو میں ان کو بتا دوں کہ کرونا واحد ایسا وائرس ہے جو کسی میں ڈسکریمنیشن نہیں کرتا, نہ یہ حکمرانوں کو دیکھتا ہے, نہ یہ سکن کا رنگ دیکھتا ہے, نہ یہ آپ کا پیسہ دیکھتا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہیں سے بھی آپ کیری کر سکتے ہیں. دوسرا, میں ایک چیز کی آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہی ہوں, ہم سارے آج کل ماسک یوز کر رہے ہیں ڈسپوزیبل, اور ہم لوگ یہ گلوز یوز کر رہے ہیں. اب میں اگر باہر نکلی ہوں, میں نے دیکھا ہے, میں رات کو بہت لیٹ واک پہ بھی جاتی ہوں, اور صبح جب آفس کے لیے یا کام کے لیے جگہ جگہ یہ ماسک اڑتے پھر رہے ہیں. مطلب لوگ یوز کر رہے ہیں اور ان کو ایسے ہی گلی محلوں میں, سڑکوں پہ پھینکنا شروع کیا. تو ان کو یہ آپ کا وہی کام کریں گے جو آپ جس سے احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں, یہ الٹا
پھیلانے میں ہیلپ کرنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے کہ اگر کسی کو ہے اور اس نے وہ انفیکٹڈ ڈسپوزیبل ماسک پھینک دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے باقیوں کے لیے وہ وہاں پہ تحفہ پھینک دیا ہے کہ یہ جراثیم میں نے یہاں نکال دی. خدا کا واسطہ ان کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کریں, اور بہتر یہ ہوگا کہ ماسک کی جو سائڈز کی جو دونوں دندے ہوتے ہیں ان کو توڑ دیں تاکہ وہ کوئی اور استعمال نہ کر سکے. اس کو آپ پراپر ڈسپوز آف کریں. ہم لوگ ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں اور اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں, تو یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. ہاتھ دھونے سے نہ صرف یہ کہ کرونا سے آپ بچیں گے بلکہ بے تحاشا بیماریاں اور بھی ہیں جن سے آپ کی بچت ہو سکتی ہے. تو یہ اب ہمیں اپنی بیہیویئر میں یہ چیزیں لانی پڑیں گی. صفائی کا جاپان نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا, لیکن ان کے یہاں یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور سوشل ایتھکس جو کلینلینس ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. کوریا میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا, وہ اپنے ڈسپلن کی وجہ سے اس سے باہر آ گئے ہیں. سنگاپور میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا, اس لیے دیکھیں آپ کے یہ 2 فرشتے بھی تو موجود ہیں نا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے. جب آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس آ رہی ہے, آپ کو یہاں سے میڈیا بتا رہا ہے, ہم لوگ بتا رہے ہیں, ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بچ سکتے ہیں بغیر اپنی چیزوں کو کمپرومائز کیے ہوئے, بغیر اپنے بزنسز کو مزید تباہ کیے ہوئے اور اپنے کام کا خرچ کیے ہوئے اور اپنے بچوں اور اپنے بزرگوں کو مشکل میں ڈالے ہوئے. اس حوالے سے کوئی آپ نے فیروشس کیمپین یا اویئرنیس پروگرام؟ دیکھیں ایس او پیز تو ریٹرن فالو کیے. اب جیسے مسجد کے بارے میں گلہ کر رہے تھے طارق فضل چودھری صاحب, پرابلم ساری یہ کہ علماء کرام نے اور مساجد کے جو امام ہوتے ہیں انہوں نے رسپانسبلٹی لی ہے ریٹرن. حکومت کیا کر سکتی ہے, ایک آپ کو لائن دے سکتی ہے ڈنڈے سے, اگر آپ نے فالو کرانا ہے. مجھے یہ بتا دیں فریہ, 22 کروڑ عوام کے اوپر 22 کروڑ کی فوج یا 22 کروڑ پولیس کے بندے لگانے کی ضرورت ہے. یہ تو آپ نے خود ذمہ داری کافی چیزوں کی لینی ہے کہ جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں ان کو فالو کریں. ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں نا, پرسکرپشن لکھ کے اور دوائی دے دیتے ہیں, گھر آ کے آپ اس کو خود فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ کو ایس او پیز بتائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو بچے رہیں گے, اگر یہ کریں گے تو دوسروں کو بھی خوار کریں گے اور دوسروں کو بھی آپ آن سٹیک کریں گے. تو ایز اے قوم ہمیں ڈسپلن لینا ہے. گاؤں صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا نظر آ رہا ہے لوگوں کا جو اویئرنیس لیول ہے. اور یہ اب اگین ایسا معاملہ اس میں ڈاکٹر صاحب, کنول صاحبہ, ہر کوئی جو کہ اسپیشلی جن کے فالوورز ہیں, جن کو لوگ پسند کرتے ہیں, پولیٹیشنز پاپولر ہوتے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں, پبلک میں, وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں, میڈیا والے اپنی ذمہ داری نبھائیں. ہر ایک آپ لوگ بتائیں, اگر آپ کو نظر آتا ہے کوئی ایس او پی وائلیٹ کر رہا ہے تو آپ ان کو ضرور بتائیں, اور جس کو بتایا جا رہا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس پہ ناراض نہ ہوں بلکہ وہ سمجھے کہ اس کو قومی فریضہ سمجھے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر طارق, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کیونکہ دو نظر آیا ہے یہ بات, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی ہے, ڈاکٹر سائقہ نے, کہ شروع میں بڑا شدید لگا کہ لوگوں کو دھچکا بھی لگا ہے, سڑکیں بھی ویران نظر آئی, لوگوں نے فالو کیا. 2 باتیں ہوئی ہیں, ایک تو شاید بور ہو گئے ہیں لوگ, ہمارے ملک میں لوگوں کا پیشنس لیول کم ہے, انہوں نے کہا چھوڑ دیں ہر چیز کو. دوسرا یہ لگا ہے کہ شاید ایسے اشارے ان کو ملے ہیں یا ڈیتھ ریٹ کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, کہ وہ اس تھریٹ کو اتنا ریل نہیں لے رہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز بالکل واضح ہے, میں اور آپ اس پہ بات کریں یا نہ کریں, وہ ہے ہمارا قومی مزاج. یہ جن تمام صورتحال کی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ ہمارے قومی مزاج کی کافی کرتا ہے. اور قومی مزاج میں ہمارے تھوڑا سا قانون کے عمل درآمد کے حوالے سے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, اس میں ہمیں ایسے لکونے نظر آتے ہیں. آپ رات کو لیٹ نائٹ میں سفر کر رہے ہوں, ریڈ لائٹ سے آپ کو شاید ہی کوئی کھڑا ہوا نظر آئے. سارے سمجھتے ہیں کہ رات کو تو ریڈ لائٹ بھی کراس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو کنول صاحبہ نے آخری بات کی ہے, میں اگر ریڈ لائٹ کے حوالے سے اس کو لنک کر دیتا ہوں, جو انہوں نے کہا جیسے کہ ہم نے بتا دی ہے عوام کا کام ہے اس کو فالو کرنا. وہ ایک شخص نے ریڈ لائٹ کراس کی تو اسے آگے ایک ٹریفک سارجنٹ نے روک لیا, روک کے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ آپ کو ریڈ لائٹ نظر نہیں آئی. اس نے کہا ریڈ لائٹ تو نظر آئی تھی لیکن آپ نظر نہیں آئے. تو بات یہ ہے کہ جب قانون کی عمل درآمد قانون کا, وہ اس کو یقینی بنانا یہ حکومت کی اور تمام جو کنسرن ادارے ہیں ان کا کام ہوتا ہے. مطلب ایک گوز وداؤٹ سیئنگ, ورنہ تو گورنمنٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ میڈیا پہ آ کے 2-3 منسٹر بیٹھ کے ساری پالیسی دکھا کے چلے گئے, اللہ خیر چلا, پھر اس کے بعد پبلک جو اپنے آپ پہ کرے. ابھی شعور دیکھنا, اور خاص طور سے ان علاقوں میں جن کے اندر نہ تو اتنی اویئرنیس ہے, نہ ان تک یہ پیغام اس طرح پہنچا ہے. آپ ان کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ
اسلام آباد کے وہ علاقے جو پڑھے لکھے علاقے ہیں جہاں کے لوگ ویل اویئر ہیں، اگر وہ اس طرح کی یعنی وائلیشن کر رہے ہیں یا پرواہ نہیں کر رہے تو پھر تو دیکھیں نا آپ، پھر میں نے قومی مزاج کی بات کی ہے تو اس سے بڑی مثال آپ کے پاس کیا ہوگی؟ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو پالیسی بنانی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں جیسے مساجد کی انہوں نے بات کی، تو اگر تو آپ کا پورے کا پورا اگر آپ کی اسٹریٹجی یہی ہے تو ٹھیک ہے جی، ہم نے 20 نکات دے دیے، اب اس کے بعد ہر مسجد جانے اور اس کے امام صاحب جانے، تو پھر تو آپ کی پالیسیوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پھر تو یہ عوامی طور تک جانتے ہیں کہ یہ پالیسی ہوتی ہے حکومت کی کہ آپ نے چیک لکھ کے دے دی ہے یا پرچہ لکھ کے دے دیے سب کو کہ آپ جائیں اپنے گھروں میں اور اس کے بعد آپ خود اس پہ عمل درآمد کریں۔ کسی نہ کسی حوالے سے آپ نے اکاؤنٹیبل بنانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹولز موجود ہوتے ہیں حکومت کے پاس کہ آپ اب دکانداروں کو آپ کھول رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ چھوٹے مراکز کو، بڑے مراکز کو، یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے اسلام آباد میں نے مثال دی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپارا مارکیٹ کو بند رکھیں اور جناب سپر مارکیٹ کو کھول دیں، D9 مرکز کو آپ دیں تو بند ہو بھائی، وہاں پہ رش بہت زیادہ ہے، F10 مرکز یا F11 مرکز کھلا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لاہور میں لبرٹی کو کہیں تم کھل جاؤ اور گوال منڈی کو کہیں تم بند ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو یکساں پالیسی بنانی پڑے گی۔ میں ابھی سپریم کورٹ میں جو بھی آبزرویشن آئی ہیں، میں اس میں بہت ساری باتیں ہیں، سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں حکومت کی کارکردگی سے، لیکن میں صرف 2 باتیں، میں تمام پروگراموں میں 2 ہی باتوں پہ بات کر رہا ہوں۔ باقی جو شفافیت پہ اور فلاں پہ باتیں ہوئی ہیں چھوڑے، اس پہ بھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے۔ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم آگے کی کمی ہے وچ از کالڈ کوآرڈینیشن۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ذکر کیا تھا۔ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے آپ کے اداروں کے اندر، آپ کے صوبوں کے اندر، آپ کے محکموں کے اندر، آپ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ۔ آپ کو یہ انا کا جو چیز ہوتی ہے نا، انا والا، اس سے ختم کرنی پڑ گئی۔ آپ کو سب کو اکٹھا کریں، اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کریں، رائے لیں، ان کی مداریاں بانٹیں۔ آپ نے تو صحیح کہا، پارلیمنٹیرین، سینیٹر سب کو آن بورڈ لیں، سب کو ساتھ ان کو ذمہ داریاں بتائیں، انہیں بھول جائیں کہ کس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، اسے ایک جنگ سمجھ کے لڑیں۔ جب اس وقت خدا نہ خواستہ ملک سے جب کوئی جارحیت یا جنگ مسلط ہوتی ہے تو وہ پھر کیا پارٹیاں جنگ لڑتی ہیں یا قوم لڑتی ہے؟ یہ بڑی اہم بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ وقت کم ہے تو کمل اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں یہ ضرور بتائیے گا۔ اگر سندھ کو اعتراض بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ سیاست بھی کر رہا ہے تو لیٹس ٹیک اے لیڈ، آپ آگے بڑھیں، ایمبریس کریں ان کو، ان کے مسائل حل کریں۔ اور جیسے کہ طارق صاحب نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے کہ آپ سب کو آن بورڈ لیں، ان سب کو ذمہ داریاں دیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو تبھی یہ کام ہوگا۔ اکیلے گورنمنٹ کے کام کرنے سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، طارق فضل چودھری صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں اور حکومت آلریڈی یہ کام کر رہی ہے۔ یہ آج کی خبر میں آپ کو بریکنگ بتا دیتی ہوں کہ آج جو سیالکوٹ میں لیگی رہنما MNAs الیکٹڈ ہیں، انہوں نے ٹائیگر فورس سے ریلیٹڈ جو وہاں کی میٹنگ تھی ود عثمان ڈار صاحب وہ اٹینڈ کی ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے ٹائیگر فورس کام کر رہی ہے، جس پہ سب کو بڑا اعتراض ہے۔ تو دونوں الیکٹڈ MNAs ان کے وہاں تشریف لے کے گئے ہیں اور انہوں نے ابو آل کہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، جب کام کرنا ہے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ حلقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں خود بھی یہ ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گلی محلوں میں کون کون سے علاقے میں کیا مسائل ہیں، تو اور لسٹیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو وہ ساتھ مل کے اگر آپ کے پاس رضاکار ہوں گے کہ جو آپ کی چیزوں کو ان کو چینلائز کر سکتے ہیں۔